मिस अनाया, निकल जाएं क्लास से। रोजाना लेट आने का ड्रामा कर रखा है आपने। जरून ने नफरत से अनाया को डांटा तो वो भीगी आंखें लिए क्लास से बाहर चली गई। कल पूरी रात जरून ने उसे बेड पर तड़पाया, न सोने दिया और न पढ़ने। इसे अपनी ख्वाहिशात के आगे कुछ नजर नहीं आता था। वो जैसे क्लास से बाहर निकली थी उससे मतली होने लगी। फिर उसका सर चकराया और वो गिरकर बेहोश हो गई। जरून ने भागकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया था। यूनिवर्सिटी में कोई नहीं जानता था कि वो प्रोफेसर जरून की बीवी है। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया। आपकी वाइफ 3 माह से प्रेग्नेंट है, लेकिन मुसलसल ताल्लुक की वजह से 2 जुड़वा बच्चे। अनाया किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी कि अचानक भारी कदमों की चाप ने उसे चौंका दिया। जरून कब अंदर दाखिल हुआ उसे पता ही नहीं चला था। उसने मुड़कर देखना चाहा तो जरून के कसरती वजूद ने उसे दीवार और अपने दरमियान हिसार में ले लिया। उसके चेहरे पर वही मखसूस गुस्सा और आंखों में अजीब सी तपिश थी। अनाया ने घबरा कर अपनी नज़रें झुका ली। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इस यूनिवर्सिटी में तुम्हारा जाना मुझे पसंद नहीं है। वहाँ लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं और तुम्हारी ये छोटी सी शर्ट और खुले बाल मुझे पागल कर देते हैं। जरून ने उसके कान के करीब झुक कर सरगोशी की तो अनाया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसने हिम्मत जमा की और जरून के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की। आप होते कौन हैं मुझे रोकने वाले? हमारी सिर्फ मंगनी हुई है। आप मेरे शौहर नहीं हैं जो मुझ पर पाबंदियां लगाएंगे और मैं अपनी मर्जी के यूनिवर्सिटी में जाऊंगी। आपको जो करना है कर लें। अनाया ने तुड़क कर जवाब दिया तो जरून की गिरफ्त उसके बाजुओं पर और सख्त हो गई। उसने अनाया को अपनी तरफ खींचा, यहाँ तक कि उनके दरमियान सांसों का फासला भी ख़त्म हो गया था। अनाया ने तड़प कर उसे दूर करना चाहा, मगर जरून की ताकत के आगे वो बेबस थी। भूल रही हो अनाया कि बचपन से तुम मेरी हो। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ा है और अगर तुम शराफत से नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें अपना बनाना अच्छी तरह जानता हूँ। जरून ने उसके माथे पर बिखरी लट को अपनी उंगली से पीछे किया और इसके चेहरे के इतने करीब हो गया कि अनाया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। वह उसके गुस्से और इसके अंदाज से डरती थी, क्योंकि जरून जब गुस्से में होता था तो अपनी हदें भूल जाता था। उसे गुस्सा में अनाया के गाल को सख्ती से छुआ और फिर इसे वहीं छोड़कर बाहर निकल गया। अनाया वहीं खड़ी हाँफ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस शख्स से नफरत करे या इसके शहर में गिरफ्तार हो जाए। थोड़ी देर बाद जब वो लाउंज पे पहुंची तो दादा जान और घर के बाकी बड़े वहां बैठे थे। जरून ने दादा जान के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में कहा, दादा जान, मुझे ये रिश्ता अब और लटकाना मंजूर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अनाया इस घर की बहू बने तो उसका निकाह इसी हफ्ते मेरे साथ कर दें, वरना मैं किसी और लड़की को अपनी बीवी बनाकर इस घर में ले आऊँगा। फिर मुझसे कोई गिला न करे। अनाया के हाथ से कॉफ़ी का मग छूटते छूटते बचा था। वह हैरानी और गुस्से से जरून को देखने लगी थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त फातिहाना मुस्कुराहट थी। घर वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जरून जो कहता है वो कर गुजरता है। अनाया तो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स चाहता क्या है। उसके अलावा किसी और बीवी को लाने की बात कर रहा था। जब भी जरून को मौका मिलता था वो इसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। चाहे कोई फैमिली फंक्शन होता, वो ज़रा सी तैयार हो जाती तो वो उस पर अपनी मनमानियाँ शुरू कर देता था, छूता रहता था। वो कई बार इसे डरते डरते कह चुकी थी कि मेरा और आपका निकाह नहीं हुआ, जो जहाँ मौका मिले आपको मुझे खींच कर ले जाते हैं और फिर मेरी गर्दन पर और मेरे लबों पर अपनी शिद्दतें निछावर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जरून कहता कि अच्छा, अगर इतना ही तुम्हें मेरे करीब आना खाता है तो फिर निकाह करके बीवी बन जाओ मेरी। लेकिन अनाया के तो होश उड़ जाते थे। जो शख्स अब ज़रा भी उस पर रहम नहीं करने वाला था, अगर वो निकाह कर भी लेती तो उसका मतलब था कि वो हर रात उसकी जुनूनी शिद्दतों को सहती और पूरी रात वो इसे चैन से सोने न देता।
کچھ دیر پہلے بھی تو وہ کچن میں سے ڈانٹ بھی رہا تھا، ساتھ اس کی کمر پر اپنا بھاری بھرکم ہاتھ بھی پھیر رہا تھا، اور پھر اس کے گالوں پر اپنے لب بھی رکھ گیا تھا۔ ابھی تک وہ اپنے گال پر اس کے لبوں سے پڑنے والا سرخ نشان دوپٹے سے چھپاتی پھر رہی تھی، اور یہ کسی اور سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ وہ گھور گھور کر زرون کو دیکھ رہی تھی، جو اسے یوں نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ عنایا نے آگے بڑھ کر احتجاج کرنا چاہا، مگر زرون کی ایک سرد نظر نے اسے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اب شروع ہونے والا ہے، جس میں اسے اس سنگ دل انسان کے ساتھ عمر بھر کے لیے باندھ دیا جائے گا، جو اسے ابھی اپنی جگیر سمجھتا تھا۔ شام میں عنایا لان میں بیٹھی اپنے موبائل میں مگن تھی، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سامنے والی کرسی پر بیٹھا زرون اسے ساکت نظروں سے گھور رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی، مگر زرون کی موجودگی اس کے اعصاب پر سوار تھی۔ جب وہ چائے کی خالی کپ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی تو زرون بھی خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی عنایا نے جیسے سنک میں برتن رکھے، زرون نے پیچھے سے آ کر اس کے دونوں طرف سلپ پر ہاتھ رکھ کر اسے قید کر لیا تھا۔ تم کب تک مجھ سے نظریں چراؤ گی عنایا؟ میں جانتا ہوں تم بھی اس رشتے کو محسوس کرتی ہو، مگر یہ بلا وجہ کی ضد تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ زرون کی آواز اس کی گردن کے پچھلے حصے سے ٹکرائی تو عنایا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے مڑ کر غصے سے زرون کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس وقت غصہ کم اور تڑپ زیادہ تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے آپ کی ان فضول باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ میرے کزن ہیں اور بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کی یہ پابندیاں مجھے آپ سے دور کر رہی ہیں۔ عنایا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانا چاہا، مگر زرون نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے اور بھی قریب کر لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ عنایا کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ کچن میں گونج اٹھی تھی۔ زرون نے اس کی کلائی کو اپنے لبوں کے قریب کیا اور اسے اپنی تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کزن تو تم کسی اور کی بھی ہو سکتی ہو عنایا، مگر منگیتر صرف میری ہو، اور بیوی بھی میری ہی بنو گی۔ تمہاری یہ تڑپ اور یہ غصہ مجھے بتاتا ہے کہ تم مجھ سے بے خبر نہیں ہو۔ زرون نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو اپنی انگلی سے کان کے پیچھے عرصہ اور اس کے گال کو اپنی انگلی کی پشت سے چھوا تو عنایا کا سانس وہیں رک گیا۔ اسے زرون کی یہ باباکی اور اس کا یہ انداز ہمیشہ لاجواب کر دیتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور پیر پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ پیچھے زرون کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا جتنا بھی انکار کرے وہ اس کی گرفت سے نکل نہیں پائے گی۔ رات کے کھانے پر دادا جان نے دھیمے لہجے میں عنایا کو مخاطب کیا کہ بیٹی، زرون تمہارا بچپن کا جیون ساتھی ہے اور وہ تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے۔ اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ عنایا نے سر جھکا کر صرف جی کہا، مگر اس کی نظریں زرون کی طرف نہیں اٹھی تھی، جو بڑے سکون سے کھانا کھا رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں ابھی بھی عنایا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب بات کو آگے بڑھانے کا وقت آ گیا ہے، مگر وہ عنایا کو ٹوٹتے ہوئے نہیں بلکہ سامنے پگھلتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد عنایا جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تاکہ زرون کی نظروں سے بچ سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ زرون اتنی آسانی سے اسے پیچھا نہیں چھوڑنے دے گا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی کتاب کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن مسلسل کچن والے سین میں اٹکا ہوا تھا۔ زرون کے لمس کی تپش اب بھی اس کے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی، جس نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے کھلا اور زرون اندر داخل ہوا۔ عنایا ہڑبڑا کر بیٹھ گئی تھی اور غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس وقت دوپٹے سے بالکل بے نیاز بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے تو یہی لگا تھا کہ اگر کمرے میں کسی نے آنا بھی ہوا تو یقیناً نوک کر کے آئے گا، تب تک وہ خود کو ٹھیک کر لے گی، لیکن وہ اس وقت نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ شرٹ کے سامنے کے بٹن اس نے ویسے کھول رکھے تھے کیونکہ آج گرمی کافی زیادہ تھی، اور پھر دوپٹہ بھی دور پڑا تھا۔ جس سے زرون کمرے میں داخل ہوا، وہ اپنے سامنے اس کے حسین فگر کو دیکھا تو ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں ایک گرمائش سی اترنے لگی تھی۔
اپنے سامنے اسے دیکھ کر جھٹ سے اس نے دوپٹہ لیا تھا۔ اس کی ہڑبڑی پر زرون تو دل و جان سے قربان ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں زرون؟ کہ آپ کو تمیز نہیں ہے کہ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ عنایا نے کتاب ایک طرف پٹکتے ہوئے کہا تو زرون نے بڑے اطمینان سے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی شرارت اور غصہ تھا جو عنایا کے قدم لڑکھڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف ہونے لگی مگر زرون نے ایک ہی چست میں اس کا راستہ روکا اور اسے بیڈ کے ساتھ لگا کر محصور کر لیا۔ تمیز میں نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو میرے لیے اپنے نہیں ہوتے عنایا۔ تم تو میری ہو، بچپن سے میرے نام کے ساتھ جڑی ہو اور اپنے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر تمہاری۔ زرون نے اس کے چہرے کے اتنا قریب ہو کر کہا کہ عنایا کو اس کی گرم سانسیں اپنے لبوں پر محسوس ہونے لگی۔ اسے زرون کے مضبوط کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر زرون نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ جما دیے۔ وہ اس کی بڑھتی ہوئی جسارتوں کو دیکھ کر حیران تھی کہ زرون کے جذبات ان دنوں کچھ زیادہ ہی بھڑکنے لگے تھے، تو کہنے لگی یہ کیا طریقہ ہے؟ بار بار آپ میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں جیسے میں آپ کے نکاح میں ہوں؟ بھولے مت کہ میں صرف اور صرف آپ کی منگیتر ہوں، مجھے یوں چھونے کا آپ کوئی حق نہیں رکھتے۔ عنایا کی ہمت جواب دینے لگی تھی، اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ پھر وہ زرون کی تیکھی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ چھوڑیں مجھے زرون، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، میں دادا جان کو بتا دوں گی کہ آپ میرے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ عنایا کی آواز کپ کپا رہی تھی مگر زرون کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی۔ زرون نے دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی، بتا دینا دادا جان کو کہ تمہارا منگیتر تم سے پیار کرتا ہے اور تمہیں اپنی باہوں میں بھرنے کا حق رکھتا ہے۔ عنایا تم جتنا مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گی میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا، تمہاری یہ نفرت ہی تو مجھے دیوانہ بناتی ہے۔ زرون نے اس کی گرفت سے ایک ہاتھ آزاد کیا اور اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظریں عنایا کے تھرکتے ہوئے لبوں پر جمی تھی۔ عنایا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے زور کا تھپڑ مارے مگر زرون کی قربت اسے بے بس کر رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا تو زرون نے اس کے ہاتھ کی پشت پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا جس نے عنایا کو ساکت کر دیا۔ وہ یہ سب کچھ کر ہی اس لیے رہا تھا تاکہ وہ اس کی شدتوں سے بھاگ نہ سکے بلکہ اس سے شادی کرنے کے لیے مجبور ہو جائے۔ دن بدن وہ کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہوتی جا رہی تھی، گھر میں تو شرٹ اور ٹراؤزر میں گھومتی ہی رہتی تھی، بال بھی پشت پر پھیلے رہتے تھے۔ لیکن ایک ہفتہ پہلے جب ان کے باقی کزنز بھی گھر میں اکٹھے تھے، سبھی کزنز تیار تھی لیکن ان سب میں نمایاں شارٹ شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر سب سے زیادہ حسین عنایا ہی لگ رہی تھی۔ کئی کزن تھے جن کی نظریں عنایا کی طرف اٹھی تھی، وہ تو ہنستی کھلکھلاتی سب کے ساتھ نارمل بات کر رہی تھی، ان کے ساتھ بیٹھ رہی تھی مگر زرون کے دل میں ایک دم سے وسوسے آنے لگے تھے۔ وہ اپنی نازک شہزادی کو بالکل اپنے دل میں چھپا کر رکھنا چاہتا تھا اور پھر اس کا یونیورسٹی جانے کا نام سن کر اسے غصہ بھی آیا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ وہاں بھی یقیناً تیار ہو کر ایسے ہی بال کھول کر جائے گی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی اس پر نظر پڑے۔ زرون اسے اسی حالت میں چھوڑ کر پیچھے ہٹا اور گہرا سانس لینے لگا۔ کل یونیورسٹی کے لیے تیار رہنا، میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، اور خبردار جو کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی ہو کر باتیں کی ورنہ میرا غصہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ فاتحانہ انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا اور عنایا وہیں ساکت رہ گئی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ ابھی باہر آ جائے گا۔ اسے زرون کی زبردستی سے سخت چڑ تھی مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زرون اسے اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتا ہے۔ زرون کے جانے کے بعد عنایا وہیں بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اس کا سانس اب بھی بے ترتیب تھا اور دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے دہکتے گالوں کو چھوا
جہاں زرون کی لمس کی تپش اب بھی برقرار تھی۔ وہ اس شخص سے نفرت کرنا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ زرون اس کے سامنے نہ آئے، مگر وہ جتنا اس سے دور بھاگتی زرون اتنی ہی شدت سے اس کے پاس آ جاتا تھا۔ آخر یہ چاہتا کیا ہے مجھ سے؟ کیوں ہر وقت مجھ پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے؟ کبھی میرا پروفیسر بن جاتا ہے تو کبھی میرا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا منگنی کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں؟ عنایا نے غصے اور بیزاری سے سوچتے ہوئے تکیہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، وہ ایک آزاد پرندے کی طرح اڑنا چاہتی تھی، مگر زرون نے اس کے گرد پابندیوں کا ایک پنجرا بنا دیا تھا۔ اسے زرون کا وہ بے باک انداز اور وہ بے باک نظریں یاد آنے لگی تھی جو اسے اندر تک پگھلا دیتی تھی۔ وہ اپنے جذبات سے لڑ رہی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا اگر وہ زرون کے سامنے جھک گئی تو اس کی اپنی پہچان ختم ہو جائے گی۔ دوسری طرف زرون اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا رات کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں خود کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی، وہ عنایا کی اس بے رخی اور اس کی ہر بات پر انکار سے تھک چکا تھا، مگر اس کی محبت اس پر اس قدر حاوی تھی کہ وہ اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکا تھا۔ اسے سگریٹ سلگائی اور دھوئیں کے مرغولوں میں عنایا کا وہ معصوم اور غصے سے بھرا چہرہ دیکھنے لگا۔ تم نہیں جانتی عنایا کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔ میری یہ سختی اور یہ پابندیاں صرف اس لیے ہیں کہ میں تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ جب تم یونیورسٹی میں لڑکوں کے درمیان ہنستی ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر نظر تم سے ہٹا کر صرف اپنی ذات تک محدود کر لوں۔ تمہارا یہ انکار مجھے جلاتا ہے، مگر تمہاری یہ خاموش تڑپ مجھے تمہارا اور بھی دیوانہ بنا دیتی ہے۔ زرون نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ اس کے سینے میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ عنایا کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، مگر اس کے پاس اسے پانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ عنایا کا بچپنا اور اس کی نادانی اسے ہمیشہ غصہ دلاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عنایا اسے ایک مرد کی حیثیت سے تسلیم کرے، اسے اپنی زندگی کا محور بنائے، مگر عنایا اسے صرف ایک بوجھ سمجھتی تھی۔ زرون نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور اسے ایش ٹرے میں مسل دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم تھا۔ وہ کل یونیورسٹی میں اسے جتانے والا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، اور اس حیثیت سے بھاگنا اب عنایا کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر ان دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک طرف نفرت اور آزادی کی تڑپ تھی تو دوسری طرف جنون اور بے پناہ محبت تھی۔ دونوں ایک ہی گھر میں ہو کر بھی ایک دوسرے سے میلوں دور اپنے جذباتی سمندر میں غوطے کھا رہے تھے۔ عنایا نے لائٹ بند کر دی تھی، مگر اندھیرے میں بھی اسے زرون کی وہ تیکھی نظریں اپنے تعاقب میں محسوس ہو رہی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے جب عنایا کے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وہ پہلے ہی بیدار ہو چکی تھی۔ رات بھر زرون کے لمس اور اس کی تیکھی باتوں نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو آنکھوں کے گرد حلقے اس کی بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنی یونیورسٹی جانے کے لیے کپڑے پہنے اور بالوں کو ایک ڈھیلے سے جوڑے میں باندھ لیا۔ وہ چاہتی تھی زرون کے اٹھنے سے پہلے ہی ناشتہ کر کے اپنی گاڑی میں نکل جائے تاکہ اس کا سامنا نہ ہو۔ جب وہ نیچے لاؤنج میں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ زرون بڑے اطمینان سے اخبار ہاتھ میں لیے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا تھا۔ اس کے بال ابھی بھی گیلے تھے جو اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، اور سفید شرٹ کے کھلے کف اس کے بازوؤں کی نمائش کر رہے تھے۔ عنایا نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں چرا کر اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ صبح بخیر۔ لگتا ہے رات بھر میری باتوں نے تمہیں سونے نہیں دیا، تبھی تو اتنی جلدی تیار ہو کر نیچے آ گئی ہو۔ زرون نے اخبار کی اوٹ سے اسے دیکھتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو عنایا کا پارا ہائی ہو گیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے لیے آملیٹ لینے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی زرون اسے چھیڑنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ مجھے آپ کی فضول باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو بس یونیورسٹی کے لیے جلدی نکلنا چاہتی تھی کیونکہ آج میرا ایک اہم ٹیسٹ ہے اور میں کسی کی وجہ سے لیٹ نہیں ہونا چاہتی۔
عنایا نے کرخت لہجے میں جواب دیا تو ضرون نے اخبار میز پر پٹکا اور کرسی گھما کر اس کے بالکل سامنے ہو گیا۔ اس کی نظریں عنایا کے جھکے ہوئے چہرے کا طواف کر رہی تھی اور اسے کتنا ہی کیوں نہ تڑپائے، مگر اسے اس معصومیت پر پیار بھی بہت آتا تھا۔ اس نے میز پر جھک کر عنایا کے قریب ہوتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، ٹیسٹ تو میں تمہارا یونیورسٹی میں لوں گا عنایا، ابھی تو صرف ناشتے کا وقت ہے۔ اور سنو، اپنی گاڑی نکالنے کی زحمت مت کرنا، کیونکہ آج سے تم میرے ساتھ میری گاڑی میں جاؤ گی۔ یہ دادا جان کا حکم ہے اور میرا فیصلہ بھی۔ عنایا نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو ضرون کی آنکھوں میں وہی جنون تھا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر ضرون نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنی چائے ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ عنایا کو لگ رہا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے خلاف ضرون کے پیچھے پیچھے گاڑی تک آ گئی تھی۔ ضرون نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور عنایا کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی عنایا اندر بیٹھی، ضرون نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کی رفتار یکدم تیز کر دی۔ عنایا نے ڈر کر ہینڈل پکڑ لیا تھا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ضرون جان بوجھ کر گاڑی تیز چلا رہا تھا تاکہ عنایا کو ڈرا سکے۔ ضرون آہستہ چلائیں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ عنایا نے چیخ کر کہا تو ضرون نے اچانک ایک زوردار بریک ماری جس سے عنایا کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ ضرون نے فوراً اپنی جگہ سے جھک کر عنایا کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ ان کے ماتھے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ ڈر لگ رہا ہے عنایا تو میری بات ماننا سیکھ لو۔ یونیورسٹی میں کسی لڑکے کے ساتھ جانے سے پہلے اس ڈر کو یاد رکھنا، کیونکہ اگر میں نے تمہیں کسی اور کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لیا تو میں اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہوں۔ تم صرف میری ہو اور یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ ضرون کی آواز میں ایک ایسی تپش تھی کہ عنایا کا پورا وجود پگھلنے لگا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر ضرون کے ہاتھ پر گرا تو ضرون نے وہ آنسو اپنی انگلی سے پونچھا اور اس کے گال کو سختی سے سہلانے لگا۔ عنایا اس کے اس انداز کے سامنے ہمیشہ کی طرح بے بس ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے بھاگے یا اس کی آغوش میں پناہ لے لے۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی رکتے ہی عنایا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھولا اور تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ ضرون نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر اب وہ شوخی نہیں تھی بلکہ ایک سنجیدہ پروفیسر کا عکس تھا جو اپنے طلباء کے لیے نہایت سخت گیر مانا جاتا تھا۔ عنایا کلاس میں پہنچی تو اس کی سہیلیاں مریم اور ثنا اسے دیکھ کر چونک گئی۔ عنایا، تم اتنی پریشان کیوں ہو اور تمہاری آنکھیں لال کیوں ہو رہی ہیں؟ مریم نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تو عنایا کا ضبط جواب دے گیا، وہ ایک درندہ ہے مریم، اسے بس مجھے تڑپانے میں سکون ملتا ہے۔ وہ ہر وقت مجھ پر پہرے بٹھاتا ہے جیسے میں اس کی غلام ہوں۔ عنایا نے دبی دبی آواز میں روتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی سہیلیوں کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ درندہ اس کا منگیتر ہے اور اسی گھر میں رہتا ہے۔ ابھی وہ باتیں ہی کر رہی تھی کہ ضرون کلاس میں داخل ہوا۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اندر آتے ہی ضرون کی نظریں سیدھی عنایا پر پڑی جو ابھی بھی اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی آنسو پونچھ رہی تھی۔ ضرون نے ڈائس پر فائل پٹکی جس کی آواز سے عنایا اچھل پڑی تھی۔ مس عنایا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یونیورسٹی آپ کی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ مارنے کی جگہ ہے؟ اگر آپ کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے تو آپ کلاس سے باہر جا سکتی ہیں۔ ضرون کی گرجدار آواز نے عنایا کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی تھی، وہی شخص جو چند منٹ پہلے گاڑی میں اسے اپنی محبت کی یقین دلا رہا تھا، اب سب کے سامنے اسے ذلیل کر رہا تھا۔ عنایا ہمت جمع کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ سر، میں بس اپنے دوست سے بات کر رہی تھی، میرا مقصد ڈسٹرب کرنا نہیں تھا۔ اس کی آواز کپ کپائی تو ضرون کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ خاموش، بالکل خاموش، میں یہاں آپ کی صفائیاں سننے نہیں آیا ہوں۔ کھڑی ہو جائیں اپنی سیٹ پر اور پوری کلاس کے دوران آپ بیٹھیں گی نہیں
شاید اسی طرح آپ کو نظم و ضبط کا احساس ہو جائے۔ ضرور نے نہایت شفاقی سے کہا تو پوری کلاس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ عنایا کی آنکھوں سے گرم آنسو ٹپک کر اس کی کتاب پر گرنے لگے تھے۔ وہ اپنی توہین پر تلملا کر رہ گئی تھی۔ ضرور نے لیکچر شروع کر دیا، مگر اس کی اپنی نظریں بار بار عنایا کے اس جھکے ہوئے سر اور لرزتے ہوئے وجود پر جا رہی تھی۔ اسے اندر ہی اندر ایک عجیب سی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اسے تکلیف دے کر خود بھی سکون میں نہیں تھا، مگر اس کا جنون اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ عنایا کو اتنا توڑ دے کہ وہ خود چل کر اس کی پناہ میں آ جائے۔ پورا 1 گھنٹہ اس نے کھڑے ہو کر گزارا تھا۔ جو بھی سوال ہوتا وہ باقی اسٹوڈنٹ سے بعد میں اور پہلے عنایا سے ہی پوچھتا تھا۔ یہ کیا بچوں کی طرح رو رو کر آپ سوالوں کے جواب دے رہی ہیں؟ آپ ایک میچور اسٹوڈنٹ ہیں، نرسری کلاس کی بچی نہیں جو یوں روتے ہوئے جواب دیں گی مجھے۔ ضرور کی یوں کہنے پر کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی تھی۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کی خاطر یوں اس یونیورسٹی کا پروفیسر ہی بن کر آ جائے گا۔ سب کو ہنستا دیکھ کر اسے غصے سے اپنا پین فرش پر پٹکا تھا۔ سائلنس کلاس، دوبارہ اگر ایسی بے وقوفانہ ہنسی مجھے سنائی دی تو تم سب کو کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ وہ کافی غصے والا تھا۔ کئی لڑکیاں تھیں جو اس کے اس انداز پر فدا ہو رہی تھیں۔ ہائے، بالکل فلمی ہیرو جیسا لگ رہا ہے۔ لیکن یہ تو عنایا ہی جانتی تھی کہ ہیرو تھا یا پھر ویلن۔ 1 گھنٹے بعد وہ دوبارہ بیٹھی تھی۔ اسے اپنی ٹانگوں میں جان ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر میں تو وہ شخص کو جھیلتی تھی، یہاں یونیورسٹی میں بھی اسے اس شخص کو جھیلنا پڑتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اسے ہول اٹھنے لگے تھے۔ یونیورسٹی سے واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ گھر پہنچتے ہی عنایا اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ضرور اسے جیتے جی مار دے گا۔ شام کو جب لاؤنج میں جمع ہوئے تو ضرور نے موقع دے کر ایک دھماکہ خیز بات چھیڑ دی۔ دادا جان، میں نے سوچا کہ آپ مزید انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عنایا کا بچپنا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور میں جانتا ہوں کہ اب ہمارا نکاح اگلے ہفتے ہی کر دیا جائے۔ مجھے خاندان کی باتیں سن کر اب بیزاری ہوتی ہے، ضرور نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا تو عنایا جو بھی وہاں آئی تھی ساکت رہ گئی۔ اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ کبھی نہیں دادا جان، میں اس شخص سے نکاح نہیں کروں گی۔ یہ ایک جلاد ہے، یہ مجھے کبھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کے یوں کہنے پر دادا جان نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ حیرت سے کہنے لگے کہ بیٹا، یہ کیا بات کر رہی ہو تم؟ بچپن سے تم لوگوں کا نکاح ہوا ہے۔ ضرور نے ہمارے پورے بزنس کو سنبھال رکھا ہے، اور اب تو پتہ نہیں اسے کیوں یونیورسٹی میں پروفیسر بننے کا جنون سوار ہو گیا۔ لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ آپ نہیں جانتے میرے ساتھ کیسے سلوک کرتے ہیں۔ شادی کے بعد ہی مجھے اپنی باندھی بنا کر رکھ دیں گے۔ انہیں لگتا ہے میں جیسے ان کی کوئی زر خرید غلام ہوں۔ سانس بھی لوں تو ان سے پوچھ کر لوں، لیکن میں اس شخص کے نکاح میں ہرگز نہیں آؤں گی جو میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر رکھے۔ سب کے سامنے اسے یوں بولتا دیکھ کر ضرور کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ کتنی بے وقوف لڑکی تھی، اس کی خاطر اس نے یونیورسٹی میں جاب کی تھی تاکہ کوئی بھی اس سے غلط بات نہ کر سکے۔ وہ بغیر کسی خوف اور جھجک کے اپنی پڑھائی پر دھیان دے، نہ کوئی لڑکا اس طرف اپروچ کر سکے اور نہ ہی وہ کسی سے فری ہو سکے، لیکن یہ اسے دور ہونے کی باتیں کر رہی تھی۔ عنایا نے چیخ کر کہا تو ضرور نے صوفے سے اٹھ کر اس کا راستہ روکا اور سب کے سامنے اس کے شانے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ تم سے پوچھا کس نے ہے عنایا؟ یہ رشتہ بچپن سے طے ہے اور اب یہ ہو کر رہے گا۔ تم جتنا انکار کرو گی میں اتنا ہی جلد تمہیں اپنے نام کے ساتھ جوڑوں گا۔ ضرور کی آنکھوں میں اس وقت وہ وحشیانہ محبت تھی جو عنایا کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ دادا جان نے غصے سے ضرور کو دیکھا، کہنے لگے حد میں رہو ضرور، تم کوئی حق نہیں رکھتے کہ بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو۔ تمہارے اسی غصے اور جنون پن کی وجہ سے وہ ڈر چکی ہے، اور آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمارے سامنے خود بول کر وہ رشتے سے انکار کر رہی ہے۔ ایک بار پھر اس کا یہ انداز دیکھ کر روتے ہوئے عنایا دادا سائیں کے پاس جا چکی تھی۔ کہنے لگی، دیکھا دادا جان آپ نے، یہ شخص ابھی سے میرا خون تک کر دینے کو تیار ہے۔ شادی کے بعد یہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔
یہ اب آپ لوگوں کی بات نہیں مان رہا تو شادی کے بعد کیا ہی کسی کی سنے گا؟ اس شخص کے ساتھ رہ کر میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ پلیز اس بات کو سمجھیں۔ مگر ضرور نے صاف کہہ دیا کہ اگر اب نکاح نہ ہوا تو اس گھر کی دہلیز پار کر جائے گا۔ گھر والے عنایا کے انکار سے ڈر رہے تھے مگر ضرور کے جنون کے آگے سب بے بس نظر آ رہے تھے۔ عنایا بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور دروازہ لاک کر لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی آزادی کے تمام راستے بند ہوتے جا رہے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور عنایا کا کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی تکیے میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ضرور کی دادا جان کے سامنے کہی گئی باتوں سے کانپ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہی ہونے جا رہا ہے اور وہ بے بس تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اس نے آنسو پہنچے اور اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی جہاں چاند کی چاندنی اس کے اداس چہرے کو منور کر رہی تھی۔ اچانک کھڑکی کھلی اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ عنایا ڈر کے مارے چیخنے ہی والی تھی کہ ضرور کے مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت جنون تھا جس نے عنایا کے اعصاب کو شل کر دیا تھا۔ ضرور نے اسے کمر سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ جما دیا اور اس کا چہرہ اپنے اتنے قریب کر لیا کہ عنایا کو اس کی تیز سانسیں اپنی گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ چیخنا مت عنایا ورنہ گھر والے جاگ جائیں گے اور وہ یہ دیکھ کر کیا سوچیں گے کہ تمہارا منگیتر رات کے اس پہر تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ ضرور نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تو عنایا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے ضرور کے ہاتھ کو اپنے منہ سے ہٹانے کی کوشش کی مگر ضرور کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ اسے عنایا کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی نظریں عنایا کے دہکتے ہوئے لبوں پر جمی تھی۔ چھوڑے مجھے ضرور، آپ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ عنایا کی آواز کپ کپا رہی تھی مگر ضرور کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی تھی۔ تم انکار کرو گی عنایا؟ مگر میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل کیا چاہتا ہے۔ یہ دھمکیاں مجھے نہیں روک سکتی۔ نکاح تو ہو کر رہے گا اور پھر تم میری ہوگی، صرف میری۔ ضرور نے اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے کیا اور اسے اس حالت میں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور آنکھوں میں اب بھی وہی جنون تھا۔ پھر اپنا لہجہ دھیما رکھ کر کہنے لگا کہ میں صرف اور صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ پوری دنیا میں کوئی تم سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی کی نظر تم پر نہ پڑے، اور ویسے بھی بچپن سے ہماری منگنی ہوئی ہے۔ میں 27 سال کا ہو چکا اور تم بھی 20 سال کی ہو چکی ہو۔ اب مزید کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ اب کیا بوڑھا ہو جاؤں گا تب تم میرے نکاح میں آؤ گی؟ تمہیں دیکھ کر اب میرے جذبات مزید بھڑکنے لگے ہیں۔ میں دن رات تمہیں پانے کے خواب دیکھتا رہتا ہوں۔ بہتر ہے کہ نکاح ہو جائے، ورنہ کسی رات جب میری بے چینیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں بغیر کسی شرم و حیا کے یہاں کمرے میں آؤں گا اور تمہاری حالت ایسی کر جاؤں گا کہ صبح تم بھی غسل کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ جانتا ہوں یہ گناہ ہے، تبھی کہہ رہا ہوں کہ میرے نکاح میں آ جاؤ۔ لیکن ضرور کی حرکتیں دیکھ کر عنایا کو مزید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ اپنی باقی سہیلیوں کی طرح، اپنی باقی کزنز کی طرح آزاد زندگی گزارنا چاہتی تھی، اکیلی کہیں بھی آنا جانا چاہتی تھی۔ وہ بات پہ ضرور کی اجازت طلب کرنے سے چڑ کھانے لگی، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک بار جب شروع میں اس نے ہوش سنبھالا تھا، جہاں بھی جاتی ضرور کو ساتھ لے کر جاتی، یا اس سے پوچھ کر جاتی یا خود اسے لینے آتا تھا۔ مگر وہ کبھی بال کھول کر جاتی تو اسے ڈانٹ کر فوراً دوپٹہ کرنے کو کہتا۔ اس کی کزن تھی جو اس سے کہنے لگی کہ تم ایسے دقیانوسی مرد کے ساتھ کیسے گزارا کرو گی، یہ تو تمہیں ٹوپی والا برقع پہنا کر رکھے گا۔ وہ ساری ہنس کر اس کا مذاق اڑانے لگی تھی کہ تم تو ابھی سے ضرور کی غلام بن چکی ہو، شادی کے بعد تو اس کے پیر دھو کر پیو گی۔ تب سے اس کے اندر ضرور کے لیے ایک عجیب سا چڑچڑا پن آ چکا تھا۔ وہ عنایا کو ایک آخری نظر دیکھ کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا اور عنایا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے حصار سے نکلنا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن لاؤنج میں تناؤ اس قدر تھا کہ ہوا بھی بوجھل لگ رہی تھی۔
دادا جان نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے عنایا کو مخاطب کیا جو سرخ آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ بیٹی، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگلے جمعے تمہارا اور زرون کا نکاح پڑھا دیا جائے گا۔ اب اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عنایا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا گیا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے بابا کی طرف دیکھا مگر انہوں نے نظریں جھکا لی۔ آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا میری پسند اور ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ میں سب کے سامنے نکاح خواہ کو انکار کر دوں گی۔ یاد رکھیے گا، اور میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ اگر آپ نے زبردستی میری شادی بھی کر دی تو میں ہرگز یونیورسٹی نہیں چھوڑوں گی۔ اس کی یہ ضد سن کر زرون بے اختیار مسکرایا تھا۔ ایک بار میرے نکاح میں تو آ جاؤ عنایا بی بی۔ پہلی رات کی قربت سے ہی تمہارے وجود میں اپنی نشانی نہ چھوڑی تو میرا نام بھی ضرور نہیں۔ اس کے خطرناک ارادوں کی خبر عنایا کو نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زرون اس سے مزید دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے جلد سے جلد اپنی باہوں میں دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ وہیں گھر والوں کی زبردستی اور زرون کا جنون دیکھ کر وہ دن بدن مزید ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر ایک لاوا ابل رہا تھا اور شاید زرون اس بات سے انجان تھا کہ ڈر جب ختم ہو جاتا ہے تو وہیں سب سے بڑا ہتھیار بن جاتا ہے۔ اگلے جمعے کو اس کا اور زرون کا نکاح تھا، لیکن بجائے شاپنگ کرنے کے وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہی تھی۔ اس روز صبح گھر کے سبھی افراد تیار تھے، لیکن وجوہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً تائی جان کہنے لگی کہ بیٹا، کہاں جا رہی ہو تم؟ آج تو ہم تمہارے اور زرون کے لیے عروسی جوڑے دیکھنے جا رہے ہیں، تو یونیورسٹی سے آج چھٹی کر لو۔ لیکن وہ سنجیدگی سے کہنے لگی کہ نہیں، آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے اور مجھے اپنے اسائنمنٹس بھی جمع کروانے ہیں۔ آپ لوگ جا کر لے آئیے۔ جب سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو چند ایک گھنٹے پہننے والا جوڑا میری مرضی کا خرید کر کیا ہی کر لیں گے۔ زرون ابھی فریش ہو رہا تھا۔ جب فریش ہو کر باہر نکلا تو خواتین کو باتیں کرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ عنایا کہاں ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا، وہ تو یونیورسٹی چلی گئی ہے۔ زرون کو کافی غصہ آیا تھا۔ اس نے اسے منع کر رکھا تھا کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تم یونیورسٹی کا منہ تک نہیں دیکھو گی، لیکن غصے سے اس نے باقی سب کو تو مال میں چھوڑا تھا۔ کہنے لگا تھا کہ میں ابھی اسے لے کر آتا ہوں۔ خود وہ یونیورسٹی پہنچا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی جسے وہ گھر سے باہر عبایا پہنا کر بھجواتا تھا اور وہاں یونیورسٹی میں بھی اپنے بالوں کو جوڑے میں باندھ کر وہ سر پر دوپٹہ کیے بیٹھی ہوتی تھی، لیکن آج تو عنایا کے رنگ ڈھنگ ہی بدلے ہوئے تھے۔ اس نے شرٹ اور نیچے جینز پہن رکھی تھی، دوپٹہ کندھے پر تھا، بال کھلے ہوئے تھے اور کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی برگر انجوائے کر رہی تھی۔ زرون مٹھیاں بھیج کر رہ گیا جب اس کی نظر ٹیبل پر ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک لڑکے پر پڑی جو کب سے اس موقع کے انتظار میں تھا کہ عنایا کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے۔ اس نے جب عنایا کی طرف ڈرنک بڑھائی تو اس نے فوراً اس کے ہاتھ سے گلاس لے لیا تھا اور پھر نہ جانے کس بات پر ہنستے ہوئے وہ جوس پینے لگی تھی، لیکن تبھی اپنے سامنے کھڑے زرون کو دیکھ کر عنایا کی ہنسی بند ہوئی تھی۔ اپنی طرف کے اس طوفان کو دعوت دے دی ہے۔ جیسے زرون کی نظر اس پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس وقت وہاں پر اسٹوڈنٹس بھی موجود تھے۔ سب کے سامنے وہ کچھ بھی ایسا نہیں کہنا چاہتا تھا جس سے ان دونوں کا رشتہ واضح ہو، اور لب بھیج کر کہنے لگا کہ آفس میں آئیے، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ لیکن وہ لب بھیج کر کہنے لگی کہ سر، اس وقت میں کھانا کھا رہی ہوں، بعد میں آ کر آپ کی بات سنتی ہوں۔ سب اسٹوڈنٹس حیران تھے کہ یہ پروفیسر کو کیسے منع کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی فوراً اپنا دھیان موبائل میں مصروف کر چکی تھی۔ زرون کو جی بھر کر اپنی بے عزتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی اور اس وقت وہ کینٹین سے باہر نکل آیا، لیکن جیسے ہی وہ سب کے ساتھ کینٹین سے نکلی تو اسے اپنی طرف بلا چکا تھا۔ بھپرے ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ اگر اگلے 2 منٹ کے اندر تم باہر گاڑی میں جا کر نہ بیٹھی تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ پوری یونیورسٹی میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ تم میری جنونیت کو جانتی ہو۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ بس کر دیجئے زرون شاہ، آپ کی دھمکیاں سن کر میں تھک چکی ہوں۔
جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. کسی اور کے سامنے تو آپ کی اپنی مرضی چلتی نہیں ہے. جب دیکھو مجھ پر حکم چلانے کے لیے آ جاتے ہیں. بہت شوق ہے نا مجھ سے نکاح کرنے کا. آپ کی اصل بے عزتی تو میں اس وقت کرواؤں گی جب نکاح خواب کا نام لے گا اور میں چیخ چیخ کر بولوں گی کہ مجھے اس جیسے مرد سے شادی ہی نہیں کرنی جو مجھے اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہو. میری خواہشات کیا ہیں اس سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو. وہ اچھی خاصی اونچی آواز میں بول چکی تھی. آس پاس سے گزرتے ایک دو اسٹوڈنٹس نے اس کی بات سن بھی لی تھی. جبکہ زرون مٹھیاں بھیج کر رہ چکا تھا. وہ سب کچھ پیار اور محبت سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا لیکن یہ لڑکی ضد پر آ چکی تھی. اسے وہیں چھوڑ کر وہ واپس مال میں چلا آیا تھا. اس نے اپنا اور اس کا ڈریس خود ہی پسند کیا تھا. شام کو جب وہ یونیورسٹی سے گھر آئی تو سیدھا اپنے کمرے میں گھس گئی تھی. کھانا بھی وہیں پر کھایا تھا اور پھر سو چکی تھی. تائی جان نے جب اپنے ہونے والی بہو کی یہ حرکتیں دیکھی تو دادا جان سے ایک بار پھر کہنے لگی کہ ایک تو ویسے بن ماں کی بچی ہے, اس کو میں نے بالکل اولاد کی طرح پالا ہے. بھائی صاحب بھی بس بزنس کے چکروں میں ہی رہے. باپ کی محبت اسے آپ نے دی اور ماں کی میں نے, لیکن اب جس طرح وہ ضد میں آ چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ زرون کی اور اس کی جوڑی کامیاب رہے گی. لیکن زرون اپنی ماں کی بات فوراً ٹال کر کہنے لگا کہ مما پلیز اب آپ ایسی باتیں مت کریں. وہ بس ضد میں ہے, اب اس کی ضد ختم ہو جائے گی. وہ دن بھی آ چکا تھا جب ان کا نکاح تھا. بیوٹیشن کو گھر بلایا گیا. وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی, کافی غصے میں تھی. دادا جان اسے بڑے پیار سے سمجھا گئے تھے کہ بیٹا کسی طرح کی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کرنا. تم نے میری عزت میری لاج رکھ لی ہے. ہم تمہارے لیے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور تمہارے لیے زرون سے بڑھ کر کوئی اور لڑکا بہترین ہو بھی نہیں سکتا. وہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی. زرون جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا, ان 7 دنوں میں زرون نے اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی. نکاح خواہ نے جب ایجاب و قبول کے لیے پوچھا تھا کہ کیا اس سے نکاح قبول ہے تو اس نے سامنے بیٹھے ہوئے زرون پر ایک نظر ڈالی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا, اور پھر اپنے دادا جان کی طرف دیکھا جن کی خاطر وہ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے خود کو زرون کے نکاح میں پیش کر چکی تھی. زرون کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی. سبھی مہمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے اور مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی اور اسے زرون کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا. زرون بھی کافی خوش تھا. جانتا تھا کہ عنایا اس سے وقتی طور پر ناراض ہے. معصوم سی بھولی بالی بچوں جیسا دماغ ہے. بچپن میں بھی جب اس سے روٹتی تھی تو وہ اسے چاکلیٹ لا کر دیتا تھا. وہ فوراً سے راضی ہو جاتی تھی. ابھی بھی اس نے اس کے لیے پورا انتظام کر رکھا تھا, جبکہ عنایا تو سوچ چکی تھی کہ وہ زرون کے سامنے ڈر کر نہیں رہے گی بلکہ جس قدر ہو سکا اسے زج کر کے رکھ دے گی. وہ خود کو غلط ماننا ہی نہیں چاہتی تھی. روایت تو یہی بنتی تھی کہ وہ دلہن بن کر بیٹھی رہتی جب تک زرون کمرے میں نہ آتا, لیکن جھٹ سے بیڈ سے اٹھی تھی کہ بس چینج کر کے نارمل حلیے میں آ کر وہ بیڈ پر سو جائے گی. فوراً ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی. جیولری باکس نکالنے کے لیے اس نے جیسے ہی دراز کھولے تو وہ ٹھٹکی, کیونکہ دراز میں بہت ساری چاکلیٹس پڑی ہوئی تھی. دوسرا, تیسرا, چوتھا, یہاں تک کہ سائڈ ٹیبل پر ڈریسنگ ٹیبل کے جتنے بھی دراز تھے سب میں ہی کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی جو کہ عنایا کی فیورٹ تھی, اور یہ دیکھ کر بھی وہ ذرا بھی پگھل نہ سکی. کہنے لگی کہ زرون تمہیں کیا لگتا ہے یہ چیزیں کھلا کر تم مجھے حاصل کر لو گے؟ ہرگز نہیں. تم میرے دل سے اتر چکے ہو اور میں تمہاری غلام بن کر ہرگز نہیں رہوں گی. اس نے اپنے لہنگے کو وہیں اتار کر پھینکا تھا اور فریش ہونے کے لیے واش روم چلی گئی تھی. جیسے ہی زرون کمرے میں آیا تو اسے لگا عنایا دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ہوگی, لیکن سامنے چولی ایک طرف پڑی تھی, لہنگا ایک طرف, جیولری اتری پڑی تھی. تبھی عنایا فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی تھی. اسے سادہ حلیے میں دیکھ کر زرون کا پارا ہائی ہو چکا تھا. کہنے لگا کہ تم نے کس کی اجازت سے لہنگا چینج کیا ہے؟ منہ بھی دھو آئی ہو. وہ تو ابھی اسے دلہن بنا ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پایا تھا, اپنی آنکھیں ٹھنڈی بھی نہیں کر پایا تھا. وہ فوراً تولیے سے اپنا چہرہ پونچھتی ہوئی کہنے لگی کہ مجھے اپنا ڈریس چینج کرنے کے لیے کب سے آپ کی اجازت طلب کرنا پڑ گئی؟ ویسے بھی اتنا بھاری کامدار چبھنے والا لہنگا تھا, مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. زرون کا تو دماغ گھومنے لگا. کہنے لگا کہ دیکھو تم نے بہت ہی غلط حرکت کی ہے.
تم میری ویڈنگ نائٹ کو یوں خراب نہیں کر سکتی. اچھے بچوں کی طرح جاؤ, دوبارہ سے یہ لہنگا پہن کر آؤ, ہلکا پھلکا میک اپ کرو اور میرے پاس آؤ. میں خود تمہیں ہر پردے سے کچھ دیر بعد ویسے بھی آزاد کرنے ہی والا تھا. زرون کی یہ الفاظ سن کر اس نے پتھر ہوتی روتی نظروں سے اسے دیکھا تھا. کہنے لگی کہ آپ نے مجھ سے زبردستی شادی کی ہے, بلکہ آپ نے تو میرے ساتھ ہر کام ہی زبردستی کیا ہے, لیکن آپ زبردستی کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائیں گے. مجھے نیند آ رہی ہے, صبح میں نے یونیورسٹی بھی جانا ہے, اور اب بہتر ہے کہ کمرے کی لائٹ آف کر دیں کیونکہ مجھے سونا ہے. زرون کو اس کی حرکت پر بے تحاشا غصہ آیا تھا. کہنے لگا کہ کس کی شہ پر تم میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو, کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ شوہر بن چکا ہوں تمہارا, اور تم جانتی ہو کہ اپنی اس طرح کی منمانی اور بدتمیزیوں پر مجھ سے کیسی کیسی سزائیں وصول کر سکتی ہو. اگر اگلے 1 منٹ میں تم لہنگا لے کر واش روم میں نہ گئی تو تمہیں پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رکھوں گا. ایسی شدتیں نچھاور کروں گا کہ اگلی صبح بستر سے ہلنا بھی تمہارے لیے محال ہو جائے گا. جانتی نہیں ہو بھی تم مجھے. میں نہیں چاہتا تمہاری چیخوں کی آواز گھر کے باقی افراد بھی سنیں. وہ اس دھمکی پر لرز چکی تھی. ایک دم سے اس کی ساری اکڑ ہوا ہو چکی تھی. زرون بڑے غصے سے ضبط کرتا اسے دیکھ رہا تھا, جو نہ جانے اگلے ہی پل اس کے ساتھ کیا ہی کر دیتا. ڈرتے کانپتے ہوئے لہنگا لے کر واش روم میں گئی تھی. دوبارہ سے زیب تن کیا تھا. کیوں تھی وہ اس کے آگے اتنی بے بس؟ یہی بات اسے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہی تھی. دوبارہ سے وہ سرخ جوڑے میں باہر نکلی تو زرون اسے دیکھنے لگا. کہنے لگا کہ ہاں, بیڈ پر بیٹھو گھونگھٹ نکال کر. اس سے پہلے وہ مزید کچھ کر جاؤں میں وہ چپ چاپ ہونٹ بھیج کر بیٹھ چکی تھی. خود قدم بڑھاتا ہوا اس کے پاس آیا تھا. گھونگھٹ اٹھا کر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھنے لگا. پھر منہ دکھائی کے لیے سونے کے کنگن نکال کر اس کی نازک کلائیوں میں پہنائے تھے. وہ چپ چاپ اس کا یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی. پھر کہنے لگا, عجیب لڑکی ہو تم, بت بن کر بیٹھی ہوئی ہو. آج ہماری فرسٹ ویڈنگ نائٹ ہے. اس رات کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا, اور اب تم آنے والے لمحات میں میرا پورا ساتھ دو گی. وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ بھول ہے آپ کی, آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لیں, لیکن میں کبھی بھی دل سے آپ کو شوہر قبول نہیں کروں گی, کیونکہ آپ ویسے ہیں ہی نہیں جیسا میں نے کبھی شوہر کے روپ میں آپ کو چاہا تھا. زرون کو اس کے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ سن کر دکھ ہوا تھا, لیکن پھر بھی وہ اسے باہوں میں بھر کر اس کی گردن پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا. اس کے لبوں کو چھونے لگا, اس کی آنکھوں کو چومنے لگا. دھیرے دھیرے عنایا پگھلنے لگی تھی, لیکن پھر بھی خود پر بڑا کنٹرول رکھے ہوئے تھی. وہ اس کے سامنے خود کو پگھلتا محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی. زرون نے اس سے زائد اس کے ساتھ اور کچھ نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ بغیر اس کی مرضی کے اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا تھا. یہ دیکھ کر عنایا کو بھی تھوڑی حیرت ہوئی تھی. کہنے لگی کہ کریے نا جو کچھ کرنا ہے, رک کیوں گئے؟ لیکن زرون اسے چڑھا کر کہنے لگا کہ ایسا کرنے میں بالکل بھی سکون نہیں آنے والا جب تک تم بھی اچھے سے میرا ساتھ نہ دو. وہ اسے باہوں میں بھر کر سو چکا تھا. وہ اس کی گرفت میں کسمساتے ہوئے کہنے لگی کہ ایسے بوجھ بن کر میرے اوپر گر گئے تو میرا سانس ہی بند ہو جائے گا, مجھے نیند نہیں آئے گی. زرون کہنے لگا کہ چلو عادت ہو جائے گی, لیکن میں تمہیں خود سے الگ تو نہیں کرنے والا. وہ اس سے کھٹی میٹھی شرارتیں کرتا, چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرتا اس کی باہوں میں ہی سو چکا تھا. اگلی صبح وہ روز کی طرح دھوپ نکلنے سے پہلے ہی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی. تو دادا جان نے بھی اسے ڈانٹا تھا, اور تائی جان بھی اسے کہنے لگی کہ بیٹا شادی ہوئی ہے تمہاری, آج شام کو ولیمہ ہے اور تم ابھی یونیورسٹی جا رہی ہو. وہ کہنے لگی کہ جی, وہاں جا کر سب کے سامنے بت بن کر بیٹھنا ہی ہے. سب کچھ ویسے بھی پہلے سے ریڈی ہے, کم از کم میں یونیورسٹی نہیں چھوڑ سکتی. ان دونوں بہت امپورٹنٹ کلاسز ہو رہی ہیں, کہہ کر وہ یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی. زرون کے ضبط کو بار بار آزما رہی تھی, اور ولیمے کا فنکشن بھی گزر چکا تھا. زرون اس کے ساتھ بڑی نرمی برت رہا تھا, بڑے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا کہ ایسے خاندان والے بھی باتیں کرتے ہیں, اور ویسے بھی ہماری نئی شادی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار کر اپنی غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہیے اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے. لیکن وہ کہنے لگی, کون سی نئی زندگی کی شروعات؟ میرے لیے تو یہ گھٹن زدہ زندگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے.
اس روز بھی وہ یونیورسٹی میں ہی موجود تھی جب زرون بھی یونیورسٹی میں آیا تھا۔ اسے اس لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر، باتیں کرتے دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ گھر لا کر وہ غصے سے کہنے لگا کہ یہ کیا بےہودگی ہے، بیوی بن چکی ہو میری، میں نے تمہیں کہا تھا نا یونیورسٹی میں لڑکوں سے دور رہنا۔ وہ فوراً اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اور وہ صرف نوٹس کی باتیں کر رہے تھے، اس سے ڈائریکٹ بات کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں نوٹس چاہیے یا جو بھی چاہیے تم مجھ سے پوچھو، کسی غیر سے نہیں۔ کوئی بھی مرد یہ بات برداشت نہیں کرتا کہ اس سے چند انچ دوری پر کوئی لڑکا بیٹھا ہو، اسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا ہو، اور تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو، مجھے وہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہو جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے اپنے نکاح میں لے کر مطمئن ہو چکا تھا، لیکن بغاوت پر اتری ہوئی عنایا کی حرکتیں دیکھ کر اب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس رات جب وہ ایک بار پھر اس سے اونچی آواز میں بات کرنے لگی، اس کے پاس بیڈ پر آ کر لیٹا، جو بیڈ سے اٹھ کر جانے لگی تو وہ پھر سے پرانے والا زرون بن چکا تھا۔ اسے بیڈ پر گرا کر ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کے سارے بٹنوں کو الگ کرتا، اس پر شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ عنایا کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آنے لگی تھی۔ وہ اسے دھکا دے کر کہنے لگی کہ دور ہٹے پلیز، یہ سب کچھ کیا کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں آپ کو بول رہی ہوں میرے ساتھ ایسی ویسی حرکت مت کیجیے، آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیکن زرون کے جنون کے آگے وہ بھی نڈھال ہو چکی تھی۔ وہ رات اسے پوری طرح سے اپنا کر چکا تھا۔ عنایا کی آنکھوں میں آنسو تھے، بستر کی چادر بھی اپنا رنگ بدل چکی تھی۔ زرون اس سے الگ ہوتا گہری گہری سانسیں لینے لگا، کہنے لگا دوبارہ اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یا میرے آگے سر اٹھایا تو پھر دیکھنا۔ وہ ایک بار پھر اس کے وجود پر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ آدھی رات ایک بار بھی اس سے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اوپر سے یونیورسٹی میں کل اس کا پیپر بھی تھا۔ اگلی صبح جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو بڑی مشکل سے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ اس کے پیٹ اور کمر میں بہت درد تھا۔ ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن خود کو نارمل رکھ رہی تھی۔ اس کی سہیلی نے ہنس کر کہا کہ کیوں، آج تو تمہاری ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، جیسے شادی شدہ لڑکی کی شادی کے اگلے روز شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد اڑی ہوتی ہیں۔ اسے اپنی سہیلی کے اس مذاق پر بے تحاشا غصہ آیا تھا۔ زرون جب یونیورسٹی میں کلاس روم میں داخل ہوا تو اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اس کے ایک بار منع کرنے پر وہ لڑکی سدھر جائے گی، لیکن اس کے اندر تو مزید یہ ضد اور آنا آنے لگی تھی۔ زرون ہر رات اس پر شدتیں لٹا کر اسے سبق سکھاتا رہتا کہ باز آ جاؤ، شوہر ہو تمہارا، میں تمہارے نخرے دیکھ دیکھ کر اب تنگ آنا شروع ہو گیا ہوں۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نہیں، میں مر تو سکتا ہوں، تمہیں بیوہ کر جاؤں گا، لیکن کبھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ نہ جانے کیوں مگر عنایا اس کے منہ سے یہ بات سن کر اندر تک کانپ چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کی شدتوں سے نڈھال ہو کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مر جائیے، اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ مر ہی جائیں۔ زرون اس کی اتنی نفرت دیکھ کر ایک پل کو اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے اس کے وجود سے خود کو الگ کر گیا تھا۔ شادی کو 3 مہینے گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا ہی نہیں پایا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس لڑکی کا دل جیتے۔ وہ دوسری طرف رخ پھیر کر سو گیا تھا اور عنایا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بار بار اس کا ضمیر اسے ملاوٹ کر رہا تھا کہ یہ کیسی بات کر گئی ہو تم۔ بعض دفعہ کوئی وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے، اگر کوئی وقت قبولیت کا نکل آیا تو۔ وہ چپ چاپ آنکھیں موند گئی تھی۔ اگلی صبح اس کی طبیعت بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بوجھل طبیعت دیکھ کر تائی جان کہنے لگی کہ بیٹا مجھے تو لگتا ہے کوئی خوشخبری ہوگی۔ عنایا یہ سن کر وہ فوراً سر جھکا گئی، کیونکہ اسے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی۔ تائی جان کے کہنے پر وہ سیدھا ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ آج اس نے خود ہی یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی، جبکہ زرون یونیورسٹی میں ہی موجود تھا۔ وہ ہاسپٹل میں چیک اپ کروانے گئی تو ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد مسکرا کر کہا کہ مبارک ہو، آپ بہت جلد ماں بننے والی ہیں اور ابھی تو الٹرا ساؤنڈ میں ماشاءاللہ سے 2 بچے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر تائی جان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ عنایا بھی بچوں کا سن کر اپنے اندر ایک خوشی سی محسوس کرنے لگی۔ تائی جان نے فوراً زرون کو کال کی تھی کہ بیٹا جلدی سے گھر آ جاؤ، تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے۔
ज़रून अपनी माँ की खुशी देखकर फौरन घर की तरफ निकला था, लेकिन 2 घंटे बीत चुके थे, वो आया नहीं था। ज़रून का नंबर भी बंद जाने लगा। अनाया को भी घबराहट महसूस हो रही थी जब एक रॉन्ग नंबर से उन्हें कॉल आई थी। ताई जान की तो चीख निकली थी। दादा जान भी घबरा गए। वो रोते हुए कहने लगे कि पता नहीं कौन था, कह रहा था कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में है। अनाया के होश इस वक्त बिल्कुल ही उड़ चुके थे। वो फौरन हॉस्पिटल की तरफ भागे थे। अनाया को गुज़श्ता रात की बात याद आने लगी थी, जिस तरह वो ज़रून को मुंह भर के बोल रही थी। उसे अपनी दुनिया फ़ानी होती महसूस हुई। डॉक्टर कहने लगे कि उनके सर में शदीद चोटें आई हैं, वो कोमा में जा चुके हैं। फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। अगर अगले 48 घंटों में उन्हें होश आ गया तो ठीक, वरना आप सब दुआ कीजिए। ताई जान और दादा जान तो फूट फूट कर रो रहे थे। ये कह रहे थे कि हमारे बेटे को हमारी उम्र लग जाए, उसकी जगह हम उस दुनिया से चले जाएं। जबकि अनाया तो फर्श पर गिर चुकी थी। उसे अब शिद्दत से महसूस हो रहा था कि वह ज़रून से किस कदर अटैच थी, उसे किस कदर मोहब्बत थी। वो तो बस उसके रोमांस, उसके जुनूनीपन से ही चिढ़ खाती थी। उसकी तबीयत देखकर ताई जान ने उसे घर जाने को कहा था, लेकिन वो इनकार कर चुकी थी। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था। ज़रून इतनी देर तक खामोश था, उसे तंग नहीं कर रहा था, उसे छेड़ नहीं रहा था। उसे शिद्दत से उसका हर एक लम्स याद आ रहा था। फिर फूट फूट कर, चीख चीख कर वो रोने लगी। 48 घंटे जैसे जैसे गुजर रहे थे, वो डॉक्टर से मिन्नतें तरले करके ज़रून के पास आई थी, जो मशीनों में जगड़ा हुआ था। रोते हुए उसके पैर पकड़कर कहने लगी कि प्लीज़ ज़रून, आंखें खोल दो। देखो, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ बनने वाली हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तुम तो बस मेरी भलाई चाहते थे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों ज़िद दौराना में आकर ये सब कुछ करती। शायद मुझे तुम्हारी मोहब्बत रास ना आई। वो रो रही थी जब एकदम से ज़रून के कदमों में हरकत आई थी। वो फौरन ज़रून की तरफ लपकी। ज़रून ने थोड़ी सी आंखें खोली थी, उसका हाथ पकड़कर रोने लगी थी। ज़रून उसके यूं रोने पर तड़प चुका था। डॉक्टर ने फौरन उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। दिल बड़े ज़ोरों से धड़क रहा था। जब कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और कहने लगे कि ये तो मौजज़ा हो गया, ज़रून को होश आ गया और वो ख़तरे से बाहर है। ये सुनकर उन सब के चेहरों पर खुशी आ चुकी थी। ज़रून को संभलने में 3 महीने लगे थे और ऐसे में अनाया ही थी जो साए की तरह उसके सर पर हमेशा रहती थी। आधी आधी रात को भी उठकर वो ज़रून को देखती रहती। ज़रून एक रोज़ उससे कहने लगा कि तुम तो यही चाहती थी ना कि मुझसे छुटकारा मिल जाए, तो फिर अब इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रही हो। वो फ़ौरन उसके लबों पर उंगली रख कर कहने लगी कि खबरदार, जो आपने दोबारा ऐसी बात की तो मुझे माफ़ कर दें। अगर ज़रून को कुछ हो गया तो अनाया भी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। ज़रून उसके सीने में अपना चेहरा छुपा चुका था, जबकि अनाया उसकी गर्दन के गिर्द बाजू लपेटे उसके बालों में अपना चेहरा छुपा गई, तो वो आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके बालों में जज्ब हो चुके थे। वह ज़रून से बेतहाशा मोहब्बत करने लगी थी। उसके पेट पर अपने लब रखकर शिद्दत से अपनी आने वाली ज़िंदगी का इंतज़ार करने लगा। उस पर वो इससे ये वादा भी कर चुका था कि वो जितना पढ़ना चाहती या पढ़े, वो इसे नहीं रोकेगा, बल्कि उसे कैरियर में आगे बढ़ने में पूरा पूरा साथ देगा।